بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. جب بھی دین اسلام کی دعوت و تبلیغ، اس کی اشاعت و ترویج زور پکڑتی ہے، غلبہ اور معاشرے میں فوقیت برتری حاصل کرنے لگتی ہے، تو اس کے مد مقابل قوم، کفار، مشرکین، ان کو اسلام کا یوں پھلنا پھولنا برداشت نہیں ہوتا، تو وہ اس کو روکنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، دبانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں، مکر کرتے ہیں، ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ دلائل تو ان کے پاس ہوتے کوئی نہیں کہ مقابلہ کر سکے، حقائق تو ان کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ اس کے مقابل پیش کر سکے۔ چند روز تو ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، لیکن جلد ہی ان کا کھاتا صاف ہو جاتا ہے، اور حق اپنے حقائق کے ذریعے جب عروج پکڑنے لگتا ہے تو کفار مقابلہ کرنے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ایک اور چال چلا کرتے ہیں، اور وہ چال سیاسی چال ہے۔ یہ ہر دور اور زمانے کا اصول اور ضابطہ ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیں، جب بھی کسی بھی پیغمبر کے دور اور زمانے میں دین اسلام کو عروج ملنے لگا اور پیغمبر کے مد مقابل قوم عاجز، بے بس اور لاچار ہو گئی، تو انہوں نے یہی چال اور راستہ اختیار کیا کہ سیاسی چال چلی جائے۔ سیاسی چال کیا ہوتی ہے؟
मिन्नत समाजत करना, कुछ मेहरबानी करो, हाथ हौला रखो। सियासी चाल क्या होती है? तमा और लालच देना, नोटों का, वोटों का, ओहदे का, मनसब का, जागीर का, तरह तरह के तमा और लालच देते हैं। ये भी सियासी चालों में से है। और कभी रोब डालना शुरू करते हैं, डराते धमकाते हैं, इस रास्ते और मिशन से बाज आ जाओ वगरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फुला हो जाएगा। ये भी एक चाल होती है। कभी शहर का, बस्ती का, मोहल्ले का, गांव का वडेरा आदमी आएगा, मेहरबानी करो जी, ये भी कोई तरीका है मसाला बयान करने का? प्यार से, नरमी से, मसलहत से, कुछ म्याना रवि इख्तियार करो, ये भी एक चाल होती है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी कुछ यूं ही हालात पेश आए। हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, आपने परेशान नहीं होना, अपने माहौल की बात नहीं हो रही, बहुत पुरानी बात, आज से वो 1500 साल पहले की, कि जब मक्का मुअज्जमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को बयान करना शुरू किया, कुरान और सुन्नत की तालीमात को आम करना शुरू किया। अव्वल तो कुफ्फारे मक्का ने इसको नाकाम करने और रोकने के लिए कोई चाल ऐसी ना थी जो उन्होंने ना चली हो। सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम आपके मानने वालों पर जुल्म किए और उसकी इंतहा कर दी, ताकि बाकी लोग खौफ ज़दा होकर वो इस दीन इस्लाम में दाखिल ही ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े बड़े सरदारों के, कुरैशियों के वफद दर वफद चल करके आए, कुछ मेहरबानी करो, मिलजुल के गुजारा करना है। आपके चचा अबू तालिब के पास कई मर्तबा चल कर आए, भतीजे को समझाइए, ये भी कोई तरीका है? हर गली चौक चौराहे पे, उकाज के बाजारों में एक ही सदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अजअलल आलिहता इलाहम वाहिदा। इसने कौम के सैकड़ों माबूद थे, सबको तोड़ फोड़ के एक अल्लाह को माबूद बरहक कहकर उसी को मनवाने पे जोर दिया हुआ है। ये भी कोई तरीका है? और कभी तमा और लालच देने लगे। अगर कोई मकसद की और पसंद की शादी करना चाहते हो तो इशारा करो, रिश्ता पेश कर दिया जाएगा। दौलत चाहती हो तो इशारा करो, कदमों में ढेर लगा दे। ओहदा, इख्तिदार और हुकूमत चाहती हो तो बगैर इलेक्शन और वोटिंग के आपको सरदार और हाकिम मानने के लिए तैयार है। ये तमा और लालच दिया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तीन पेशकश कर रहे हो, ये अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, इनका करना तुम्हारे बस और मुमकिन है। अगर तुम ऐसी बात के करने का भी दावा करो कि हां हम पूरी करते हैं, जो तुम्हारे बस में भी नहीं, मुमकिन ही नहीं। कैसे? कि अगर तुम मेरे एक हाथ पे सूरज का निजाम ला के रख दो, दूसरे पे चांद का, सुनते रहते हो ना सीरत की किताबों में, ये तुम्हारे बस में नहीं है, यूं कर नहीं सकते। लेकिन बिल फर्ज वल महाल ये भी तुम कर गुजरो तो तब भी मुझे जो अल्लाह ने अमानत दी है, मिशन दिया है, काज और प्रोग्राम दिया है, एक हदफ और मंजिल दी है, मैं आमना का लाल एक लम्हा के लिए भी एक इंच उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। तो ये सब चालें आपके साथ भी चली गई और अल्लाह ने उनका तज़किरा कुरान करीम में कर दिया ताकि रहती उम्मत को भी ये सबक मिल जाए कि तुम्हें भी परेशान होने की नहीं जरूरत। ये चालें हर दौर में चला जाती हैं।
اور یہ ہتھ کنڈے استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان آیتوں میں جو آپ کے سامنے آج کے سبق میں آ رہی ہیں، اسی طرح کے مضمون کا ذکر ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ لمبی چوڑی بحث کی ہے، اس میں آپ کو الجھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ قبیلہ بنی ثقیف اور کچھ دیگر کفار، بڑے بڑے سرداران، وہ نبی علیہ السلام کے پاس چل کر کے آئے کہ کچھ مل جل کر گزارا کرنا چاہیے، ہم آپ کی کچھ مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری رعایت کر لے، کچھ سنیں کچھ سنائیں، کچھ مانیں کچھ منوائیں، تو معاملہ اتحاد اور اتفاق کا ہو جائے گا، جوڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو معاشرے میں یہ تفریق، افتراق، تقسیم یہ ختم ہو جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے لیے کچھ رعایت رکھو کہ ہمیں اپنے معبودوں کی سلامی تو کرنے دو، کچھ نہ کچھ ان کی تعظیمیں بجا لانے دو، فلاں فلاں احکامات ہم پہ نافذ نہ کرو تو باقی جو دین کا معاملہ ہے ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بارہا یہ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بہت زیادہ حریص اور متمنی تھے، ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کاش کہ کوئی آدمی ایمان قبول کر جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو آپ کے پاکیزہ جذبات ہیں، صاف ستھری اور خوبصورت نیت ہے، تو ان کے اس کہنے پر معمولی سا خیال اور دھیان گزرا، زبان پہ بھی کچھ نہیں لائے، ان کو ایسا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی، معمولی سا خیال اور تصور گزرا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ رعایت برتی جائے تو یہ ایمان قبول کر جائیں گے، مان جائیں گے۔ بس آپ کے ذہن مقدس میں ایسا کچھ تصور، تخیل اس اپنی پاکیزہ نیتی پر اور پاکیزہ جذبات پر کہ یہ ایمان قبول کر جائیں، ایسا خیال گزرنا ہی تھا کہ اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دیں، اور عجیب مضمون اس میں اللہ نے بیان کیا، عجیب مضمون اللہ نے بیان کیا۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک لمحہ کے لیے ایک ذرہ 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 برابر بھی آپ نے مسئلہ میں لچک اور نرمی پیدا کی، کسی کی ایسی مصلحت اور رواداری کے معاملہ میں آپ آئیں گے نہیں، آپ تو معصوم ہیں، میں رب کی حفاظت اور پہرے میں ہیں، لیکن خطاب پیغمبر کو ہے سمجھانا امت کے علماء اور مذہبی ذمہ داران کو ہے۔ فرمایا اگر ایک ذرہ 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 کے برابر، یہ چاروں مرتبہ ذرہ آ رہا ہے قرآن میں، اس کے برابر بھی آپ نے کوئی مسئلہ میں توڑ پھوڑ، اونچ نیچ، کچھ نرمی مصلحت رو رعایت برتی، تو میرے پیغمبر جتنا جس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے پھر اس کو اتنی سزا بھی ڈبل دی جاتی ہے، دنیا میں بھی دوہرا عذاب دوں گا، آخرت میں بھی دگنا عذاب دوں گا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ خطاب پیغمبر کو ہے، سمجھانا امت کو مقصد ہے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہونا ناممکن ہے، نہ ہی آپ کی ایسی وعید کے مصداق کبھی بن سکتے ہیں۔ ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے، میرا نبی تو امام المعصومین ہے، ہر پیغمبر معصوم ہے، میرا نبی تو خاتم المعصومین ہے، آپ کے قریب بھی گناہ نہیں آ سکتا، رب دھکے دے کر دور کرتا اور رکھتا ہے، پھر پیغمبر کے ذہن مقدس سے اس کا تصور کیسے گزرے گا؟ معصوم ہوتا ہی وہی ہے کہ اللہ جس کے قریبی گناہ کو نہ آنے دے، اگر وہ کبھی آنے لگے تو رب اسے پیغمبر سے دور کر دے، پیغمبر تک اس کو پہنچنے نہ دے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پیغمبر کھڑا ہے، بند مکان اور کمرہ ہے،
اور ایک دعوت گناہ دینے والی زلیخا وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے تو وہ گناہ میرے پیغمبر حضرت یوسف کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. پیغمبر نہیں چلا گناہ کی طرف، یہ فرق سمجھیں. پیغمبر گناہ کی طرف نہیں بڑھتا، متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کبھی کبھار پیغمبر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں بھی اس فحشہ عورت نے گناہ کی دعوت دی اور گناہ پیغمبر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگا. تو اللہ فرماتے کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے دھکے دے کر اس آتے ہوئے گناہ کو اپنے معصوم پیغمبر یوسف سے دور کر دیا. خبردار، راستہ بھول گیا ہے، یہ تو میرا پیغمبر ہے، پیغمبر کے قریب بھی میں اللہ گناہ کو بھٹکنے نہیں دیتا. تو پیغمبر معصوم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب معصومین کے سرتاج ہیں، سب سے بلند و برتر ہیں. تو خطاب پیغمبر کو ہے، سمجھانا ہمیں مقصود ہے. دیکھو ذرا، فرمایا وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ وَإِن قَادُوا، اور یہ کفار قادو قریب تھا، قادو قریب تھا، معنی پہ غور. لا یفتنونک، کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر، آپ کو آزمائش میں ڈال کر یہ پھسلا دیتے، نرم کر دیتے، عن الذی، اس مسئلہ سے، اس قرآن کے بیان سے، اوحینا، جو ہم وحی کر رہے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف. آپ کو فتنے میں ڈال کر پھسلا دیتے، عن الذی، اس قرآن سے، یعنی قرآن کے مسئلہ سے. کون سا مسئلہ؟ مسئلہ توحید، رد شرک و کفر. اس مسئلہ سے آپ کو فتنے میں ڈال کر، کون سا فتنہ؟ وہ کہ کچھ تم ہماری رعایت کرو، باقی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کچھ ہماری رعایت کرو، باقی ہم مان لیتے ہیں. یہ ایک جو جھانسا دے رہے ہیں، فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، میرے پیغمبر اس کے ذریعے آپ کو پھسلا دیتے، عن الذی، اس مسئلہ سے، اس قرآن کے مخدوم مسئلہ سے، اوحینا، کہ وحی کیا ہم نے، الیکا، کرو نا مانا، آپ کی طرف، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اس کے بیان سے پھسلا دیتے، ہٹا دیتے، جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر چکے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا؟ لتفتریا، تاکہ آپ افطرا کریں، افطرا گھڑنا، تاکہ آپ لتفتریا گھڑ لیں، علینا، ہم پر. اللہ فرماتے ہم پر، غیرہ، سوائے اس کے جو ہم نے نازل کر دیا، وہی کر دیا. کیا مانا؟ ہم نے تو صاف شفاف مسئلہ نازل کیا، اس میں کسی کی رعایت نہیں رکھی. لیکن آپ اگر اپنی طرف سے ان کے کہنے پر اس میں رعایت کرتے، نرمیاں پیدا کرتے، لچک پیدا کرتے، اور مسئلہ کو توڑ موڑ کر پیش کرتے، اور منسوب ہماری طرف کرتے کہ رب نے یہی مسئلہ نازل کیا، یہی اللہ کریم کی طرف سے وحی کیا گیا، جبکہ وہ تو وحی نہیں کیا گیا تھا، تو یہ کیا بنتا؟ اللہ پر افطرا، گھڑ لینا، اپنی طرف سے گنجائشیں نکال کر کے کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے گنجائشیں ہیں، اللہ کی طرف سے رعایت ہے، یہ تو اللہ کے اوپر
افتراء کرنا ہے، بات اور مسئلہ کو گھڑ لینا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یوں کر لیتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ وَإِذَن، اور اسی وقت، وَإِذَن اور فوراً، لَتَّخَذُوكَ، آپ کو وہ کفار مکہ، مشرکین مکہ بنا لیتے، خلیلا، دلی دوست، جگری یار۔ اس پہ غور تو کرو، آپ کو خلیلا، جگری یار بنا لیتے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا میرے پیغمبر، آپ کے ساتھ ان کی دشمنی، آپ کے ساتھ ان کی عداوت، آپ کے خلاف ان کی سازشیں، ان کی خفیہ میٹنگیں، ان کی سرگوشیاں، ان کی طرح طرح کے یہ مکر اور چالیں چلنا، آپ پہ ظلم و تشدد کرنا، آپ کے ماننے والے صحابہ پہ ظلم و جبر کرنا، آپ کے راستے کی رکاوٹ بننا، یہ جو سب کچھ بغض و عداوت ہے، اس میں آپ کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی اختلاف، کوئی زمین کا جھگڑا، کوئی مال و متاع کا جھگڑا، کوئی لین دین دارولات جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صرف یہی ہے کہ آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ قرآن کو بیان کرتے ہیں، اور انہیں وہ برداشت نہیں، انہیں وہ برداشت نہیں ہے، ان کو وہ ہضم نہیں ہوتا، ان کا معدہ اس کو قبول نہیں کرتا، چونکہ اس مسئلہ اور قرآن کے داعی آپ ہیں، ہادی آپ ہیں، بیان کرنے والے پیغمبر آپ ہیں۔ اصل ان کو بغض، ان کو چڑ اور نفرت تو قرآن سے ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ آپ سے دشمنی پالتے ہیں، بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ اگر آج ان کے کہنے پر میرے پیغمبر آپ گنجائشیں نکال لیں، نرمیاں پیدا کر لیں، تو یہ ساری بغض و عداوت ختم، یہ سارا جھگڑا اور اختلاف ختم ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِذَن، اور فوراً، لَتَّخَذُوكَ، وہ آپ کو بنا لیں گے، خلیلا، جگری یار، دلی دوست بنا لیں گے۔ آج بھی سارا یہی جھگڑا نہیں ہے؟ اور ہم نے ان کا کیا قصور کیا ہے؟ بنا بنیا کوئی جانی مالی نقصان کیا؟ آج بھی اختلاف اسی بات کا ہے، اور رب کعبہ کی قسم، آج قرآن خدا نہ خواستہ کبھی بھی نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو، اس وقت اور تصور سے پہلے موت آ جائے ایمان کی حالت میں، وہ قبول ہے۔ اگر قرآن کو بیان کرنا چھوڑ دیا جائے، مسئلہ توحید و سنت اور رد شرک و بدعت میں نرمیاں، گنجائشیں نکال لی جائیں، تو یہ اپنا پیر اور بزرگ منن واسطے تیار نہیں۔ معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، اور کیا اختلاف ہے؟ صرف یہی اختلاف ہے، پیغمبر کے ساتھ بھی یہی، اور وارثۃ الانبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ لیکن اس پہ ہمیں افسوس اور پچھتاوا نہیں، اللہ کی رحمت سے ناز اور فخر ہے، ہمارے دلوں میں اطمینان اور سکون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ مسئلہ میں نرمی پیدا کر لیں تو وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ یہاں پہ نشانی رکھو، سبق پہ آتے ہیں، ذرا 7ویں پارے کی زیارت کرو، سورۃ الانعام۔ صفحہ 208، 208، سورۃ الانعام، 7واں پارہ، آیت نمبر 33، صفحے کے آخر سے 5ویں سطر۔ جی،
فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی، مل گیا جی، قد کرو مانا تحقیق، نعلم ہم خوب جانتے ہیں، انہ لیحزنک کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں جو حزن اور غم ہے، الذی یقولون، یقولون ان کی غلط باتوں کی وجہ سے، منفی تبصروں کی وجہ سے، طعن و تشنیع کی وجہ سے آپ کے دل میں جو حزن اور غم ہے ہم اسے خوب جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں، یہ تسلی دی۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ کفار، لا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، لا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کو جھٹلاتے نہیں، لا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کی تکذیب نہیں کرتے۔ یا اللہ پھر میری جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں، بغض و عداوت کیوں ہے؟ فرمایا ولیکن، دراصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم، الظالمین، ظالم لوگ، بِآیاتِ اللہ یجحدون، اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں، قرآن کے انکار پہ کھڑے ہیں، قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ اسی قرآن کو بیان کرتے ہیں تو قرآن کی وجہ سے آپ کے ساتھ ان کی دشمنی اور عداوت ہے۔ اگر یہ وجہ نہ ہو تو لا یکذبونک، وہ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو نہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ سبق دیکھو، سمجھیے گا ذرا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور یہ کفار قریب تھا کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے، صفحہ 461، آپ کو فتنے میں ڈال کر پھسلا دیتے، ان الذی، اس مسئلہ سے، اس کے بیان کرنے سے، اوحینا، جو وحی کیا ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، لتفتریا، تاکہ آپ گھڑ لیں، علینا، ہم پر، علینا، ہم پر، غیرہ، اس کے علاوہ، جو ہم نے نازل کیا اس کے علاوہ۔ اگر آپ یوں کر لیں تو وَإِذًا، اور فوراً اسی وقت، لَاتَّخَذُوكَ، وہ بنا لیں آپ کو، خلیلاً، دلی دوست۔ لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہوا نہیں، ہو سکتا تھا بھی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ولولا ان ثبتناک، ولولا، اگر نہ ہم رکھتے آپ کو، ثبتناک، ثابت قدم، ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، ہم آپ کی حفاظت نہ کرتے، تو لقد، البتہ تحقیق، کتا، ترکانو الیہم شیئا قلیلا، کتا قریب تھا کہ آپ ترکانو، رکون کر لیتے، میلان، جھکاؤ، الیہم، طرف ان کے کہنے کے، شیئا، ذرہ برابر، شے مادہ تنعام، اوپر ناکرہ، پھر تقلیل کے لیے، قلت کے لیے، ذرہ برابر، ذرہ برابر، قلیلاً، ذرہ برابر، کتا، جو عدم فعل پہ دلالت کرتا ہے، ترکانو، رکون، معمولی سا اس کی طرف دھیان دینا، اور شیئن، شے مادتن عام، ذرہ، پھر شیئن، ان کا معنی بھی ذرہ، پھر قلیلن، خود قلیل اور ذرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرہ 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 برابر بھی آپ کا میلان ان کی طرف ہو جاتا، لیکن اتنا بھی نہیں ہوا، کیونکہ ثبتنا کا، ہم جو آپ کے پہرے دار تھے، ہم جو آپ کے محافظ تھے، ہم نے آپ کو معصوم بنایا، معصوم ہی رکھا۔ یہ انبیاء کی عصمت پر،
یہ آیت مستقل ایک دلیل ہے ان ثبتنا کا، کہ اللہ خود اپنے نبی کا محافظ ہے، اللہ خود اپنے پیغمبر کا پہرے دار ہے، پیغمبر کے قدم مبارک کو کہیں اپنے منصب سے ہلنے نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرہ 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 برابر آپ کا اس کی طرف دھیان مبارک چلا جاتا، وہ بھی پاکیزہ اور ستھری نیت کی بنیاد پر، شاید کہ کچھ نرمی کرنے سے یہ مسئلہ مان جائیں، ایمان لے آئیں، لیکن میرے پیغمبر وہ ذرہ برابر بھی نہیں میلان اور جھکا اس طرف ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ ثبتنا کا، ہم نے جو آپ کو ثابت قدم رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا پیغمبر اللہ کی کتنی نگرانی میں ہوتا ہے، حفاظت میں ہوتا ہے، پہرے میں ہوتا ہے، لیکن آگے یہاں تک پیغمبر کا معاملہ تو ہو گیا صاف، امت کو سمجھایا تم نے خیال کرنا ہے، وہ تو میرا معصوم ہے، میں خود اس کا محافظ اور پہرے دار ہوں، میری نگرانی میں ہے، معاملہ تمہارے لیے قابل غور ہے۔ اللہ نے خطاب تو اگلی آیت میں بھی پیغمبر کو کیا، لیکن سمجھانا ہمیں مقصود ہے۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں ایزن، اگر آپ ذرہ برابر، ذرے کا بھی ذرہ برابر، اس کا بھی ذرہ برابر اس کی طرف نرمی کر لیتے، آپ کوئی گنجائش اور رعایت نکال لیتے دین کے مسئلہ میں، ایمانیات میں، تو کیا نتیجہ نکلتا؟ لَأَذَقْنَاكَ، لَأَذَقْنَاكَ، لا کا معنی البتہ، اذقنا ہم چکھاتے، کا آپ کو، اذن فوراً اسی وقت، لَأَذَقْنَاكَ ہم چکھاتے آپ کو، ضعفا دوہرا، ضعفا دگنا عذاب، الحیاتی دنیا کی زندگی میں، دنیا کا یعنی دنیا کی زندگی میں بھی، وضعف الممات اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی، دنیا کا بھی دوگنا عذاب دیتے، موت کا بھی دگنا عذاب۔ کیا مانا؟ دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی ہم دگنا عذاب دیتے اگر آپ ذرہ برابر بھی دین کے معاملہ میں نرمی کرتے، رعایت کرتے، اپنی طرف سے گنجائشیں نکالتے، جی کوئی حرج نہیں، ان کو بھی تو راضی رکھنا ہے، مقتدی کم ہو جائیں گے، جیسے مولویوں کی فکر ہوتی ہے، پریشانی، مرید کم ہو جائیں گے، سامعین کم ہو جائیں گے، نذرانے دینے والے کم ہو جائیں گے، فیسیں کم ہو جائیں گی، فلاں فلاں، یہ جیسے ذہن میں شیطان خرابیاں ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو معصوم ہے، خطاب اس کو ہے، سمجھانا امت کو مقصود ہے کہ خیال کرو، خیال کرو، دین کے مسئلہ میں، قرآن و سنت کے مسئلہ میں کتمان حق کرنا، حق پہ پردے ڈالنا، تلبیس کرنا، رلا ملا کھاتا بنا لینا، قوم کے سامنے مسئلہ کھول کر بیان نہ کرنا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، یہ کوئی معمولی خرابی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا تم تو کیا میرے پیغمبر سے ہو سکتا تھا تو نہیں، پر بالفرض تمہیں سمجھانے کے لیے پیغمبر کریم سے بھی ہو جاتا، دنیا میں بھی دگنا ڈبل عذاب دیتا، موت کے بعد بھی ڈبل عذاب دیتا۔ جب پیغمبر کو خطاب کر کے یہ کہہ دیا تو تمہاری کیا حیثیت؟ تم کس باغ کی مولی ہو؟ دین کے معاملہ پہ سودا بازی کرتے ہو ہیں؟ اللہ تو فرمایا جب میں دگنا عذاب ڈبل دیتا تو سما پھر لا تاجیدو، سبحان اللہ، شاہی کلام ہے نا، اٹل فیصلے سناتا ہے، اٹل فیصلے، کھلی کھلی بات ہے۔ لا تاجیدو آپ نہ پاتے میرے پیغمبر، لا کا اپنے لیے، علینا ہم پر یعنی ہمارے مقابلہ میں، نصیرا کوئی مدد کرنے والا، کوئی نصرت کرنے والا۔ ہاں مولوی پتہ نہیں کیوں اس کا ہوش ٹھکانے نہیں آتا،
मुल्ला जी मसला में डंडी मारता है, दीन के मसला पे पर्दे डालता है, इसका ख्याल इस तरफ क्यों नहीं आता कि अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो गया, दुनिया में या आखिरत में फिर अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार नहीं मिलेगा, कोई नुसरत करने वाला नहीं मिलेगा, कोई मुझे बचाने छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। वो बनी इसराइल का वाकया सुनते हो, हदीस में है, अल्लाह ने भेजा जिब्राइल अमीन को एक फरिश्तों की पूरी जमात और टीम देकर। हदीस पाक में है, अल्लाह ने फरमाया फुला बस्ती को जाके उलट दो, नाफरमानों और मुजरमों की बस्ती है। जब उस बस्ती में पहुंचे तो एक बड़े बुजुर्ग को देखा, बड़ा आबिद जाहिद, इबादत गुजार, शब जिंदादार, तहज्जुद का आदि, फुला फुला। हदीस में आता है कि उसने अल्लाह की इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की कि एक आंख की पलक झपकने के बराबर भी उसने गुनाह नहीं किया था। मामूली सूफी नहीं, बड़ा सूफोड़, कि उसकी हालत को देखकर जिब्राइल भी परेशान है। बस्ती को उल्टने के लिए तो आया, और उसको उस बस्ती में मौजूद देखकर रब से अर्ज की, या अल्लाह इसी बस्ती को उल्टना है, इसको उलट दिया तो ये भी तो आपका नेक वली आदमी हलाक हो जाएगा, क्या हुक्म है हमारे लिए? अल्लाह ने फरमाया इसी बस्ती को उल्टना है, और जिस सूफी की सूफीपन से मुतासिर हुए और मरऊब हो गए हो ना, पहले उसको उल्टो, फिर उस पर बाकी बस्ती को उल्टो। पहले उस सूफी को उल्टो और उस पर पूरी बस्ती वालों को उलट दो। जुर्म, कसूर और वजह क्या है? अल्लाह फरमाते हैं इल्म के बावजूद, जानते बूझते, मुआशरे में कुफ्र होता हुआ देखता था, शिरक होता हुआ देखता था, बिदआत, रसूमात, खुराफात, बेहयाई, फुहाशी, बेदीनी, बददीनी देखता था। हदीस में आता है लेकिन कभी इसकी मेरे दीन की खातिर गैरत की रग हरकत में नहीं आई, मेरे दीन की खातिर कभी इस दयूस सूफी की गैरत की रग हरकत में नहीं आई, मेरे दीन पे गैरत कभी नहीं खाई, ऐसा गैरत से खाली ये सूफी है। फरमाया यही इसका जुर्म है, पहले इसको बाद में पूरी बस्ती को उलट दो। आज ये खुश है, गांव वाले मुझ पे मुतमईन है, खुश हैं, और तेरी खूबी क्या है कि कहता किसी को कुछ नहीं है। मरना है, एक दिन रब की अदालत में जाना है। दीन को बयान कर कौम को राजी करने के लिए नहीं, रब को राजी करने के लिए। दुनिया में इनकी खुशामदे करेगा, क़यामत के दिन यही तेरे चाहने वाले तेरा गरेबान पकड़ेंगे। या अल्लाह खुद भी बेईमान गुमराह था, हमको भी इसने गलत रास्ते पे डाले रखा। अल्लाह फरमाया सुम्मा ला ताजिदु लका अलैना नसीरा, ख्याल करना मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसला में नरमी और गुंजाइश की कोई जरूरत नहीं है। जब आप गुंजाइश नहीं निकालेंगे, नरमी नहीं बरतेंगे, ये हथकंडा और चाल भी इन काफरों की नाकाम हो जाएगी, इसमें भी अपनी मुंह की ने खानी पड़ेगी। तो इससे बढ़कर एक और चाल चलेंगे मेरे पैगंबर। वो कौन सी चाल? आपको मक्का से निकाल देंगे, निकलने पर मजबूर करेंगे, ये चाल। फरमाया व इन कादू, और ये कुफार करीब था, लयस्तफिज़ूना का, कि आपको मेरे पैगंबर निकाल देते, लयस्तफिज़ूना का, आपके कदम मुबारक उखेड़ देते, आपके कदम मुबारक उखेड़ दे, मिनल अर्ज़ी, जमीन से, यानी मक्का से, जमीन मक्का की, लियुखरिजू का, ताकि आपको निकाल दे, मिनहा, उस मक्का मुअज़्ज़मा से, सुभान अल्लाह,
میرے پیغمبر جب آپ ان کی مرضی کے مطابق دین کو نہیں بدلیں گے، احکامات کو نہیں بدلیں گے، اپنی طرف سے گنجائشیں نہیں نکالیں گے، نرمیاں پیدا نہیں کریں گے، ان سے مصلحت اور رواداری کی بنیاد پر جوڑ قائم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، مسئلہ میں کھڑے رہیں گے، یہ چال بھی ان کی فیل ہو جائے گی۔ اب ان کے پاس یہ آخری ہتھ کنڈا ہوگا، آپ پر مکہ کی زمین تنگ کر دیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ کے ماننے والے صحابہ پہ ظلم و ستم کی انتہا کریں گے، آپ کے قدم مبارک اکھیڑ دیں گے اس زمین مکہ سے، اور آپ کو اتنا پریشان کریں گے کہ آپ نکلنے کو ترجیح دیں گے، ہجرت کا موقع آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، آپ کو نکالیں گے میرے پیغمبر اس مکہ معظمہ سے، لیکن خیال کرنا یہ بھی ایک کڑا اور مشکل وقت ہوگا۔ مکہ معظمہ کو چھوڑنا، بیت اللہ کے جوار اور پڑوس کو چھوڑنا، خانہ کعبہ کے دیدار سے دور ہونا، اس کی زیارتوں سے دور ہونا، یہ بھی کوئی معمولی آزمائش نہیں ہوگی، بڑا کٹھن اور کڑا امتحان ہوگا۔ لیکن خیال کرنا میرے پیغمبر، مکہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، بیت اللہ کا قرب و جوار چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، گھر بار چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، آبائی گاؤں اور بستی مکہ تو معظمہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا میرے پیغمبر، لیکن مسئلہ میں نرمی پیدا کرنے کی گنجائش، قرآن کے بیان سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر اس خوف اور فکر کی وجہ سے بھی ڈرنے کی ضرورت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر وقت آیا میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی، آپ جا رہے ہیں، چلتے چلتے ساتھ صدیق اکبر بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ پہلے تو راستے چھوڑ کر چھپتے چھپاتے ہوئے، غاروں میں پناہ لیتے ہوئے، راستے بدل بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ جب آپ چلتے چلتے مدینہ کے مین روڈ پر، مین شاہراہ پر جا پہنچے جو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو آتی ہے، جب آپ وہاں پہنچے، اہل سیر ذکر کرتے ہیں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا جو مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، مدینہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اور آپ مکہ سے مدینہ، سبحان اللہ، آپ نے ان کو مکہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، مکہ کی یاد تازہ ہو گئی، بیت اللہ کی عظمتیں دل میں مچلنے لگی، یا اللہ یہ تو ادھر ہی جا رہے ہیں اور میں چھوڑ کر، آپ کی آنکھیں برس پڑی، آنسو بہنے لگے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے پیغمبر، نشانی رکھیں ذرا یہاں 20واں پارہ، صفحہ 631، 631 سورۃ القصص 20واں پارہ، آیت 85، 84 کے بعد 85، تقریباً صفحے کے درمیان میں دیکھیں۔ اللہ کریم نے جبرائیل امین کو بھیجا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، مل گیا؟ ان الذی فرض علیک القرآن، میرے پیغمبر قرآن کا بیان کرنا، فرض علیکا، ہم نے آپ پر فرض کر رکھا ہے، لازم کر دیا ہے، اس کو بیان کرنا بار صورت لازم ہے۔ باقی رہا آپ کا مکہ چھوڑ کر مظلومیت کے انداز میں جانا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، اس چیز کا غم نہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد، ایک وقت اور زمانہ آئے گا، آج مظلوم بن کر جا رہے ہو، کچھ وقت کے بعد مکہ کے بادشاہ بن کر واپس آؤ گے۔
फातेह बन कर वापस आओगे। अल्लाह करीम ने यह तसल्ली दी, लेकिन फरमाया मेरे पैगंबर सबक पे इस चीज की वजह से मसले को छोड़ने की इजाजत, मक्का छूट जाए, बैतुल्लाह का कुर्बो छूट जाए, दीदार से दूर हो जाओ, कोई हर्ज नहीं, पर मसला और कुरान का बयान। हाँ, अर्ज कर रहा था ना, खिताब पैगंबर को है, समझाना उम्मत के उलमा को है, मुबल्लिगीन को है। वहां फरमाया मक्का छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, उसकी फिक्र न करना। और उम्मत को समझाया मस्जिद से छुट्टी मिलती है तो कल की बजाय आज, मदरसा जाता है तो कल की बजाय आज, दोस्त नाराज होते हैं, अपने बेगाने बनते हैं, मुरीद दूर होते हैं, चाहने वाले दूर होते हैं, मोहब्बतें नफरतों में बदलती हैं, तो कोई हर्ज नहीं, कल की बजाय आज ये सब कुछ हो जाए। लेकिन मसला कुरान का हो, प्यारे पैगंबर की सुन्नत का हो, और उस पर कोई कहे कि गुंजाइश, नरमी, कुछ तो रू रियायत, कुछ तो उसमें नरमी और लचक होनी चाहिए, ये मुमकिन नहीं है, इंशाअल्लाह नहीं है। फरमाया मेरे पैगंबर लियुखरिजू का मिन्हा, आपको निकाल देंगे इस मक्का से। तो क्या ख्याल है इनका, पीछे ये मक्का में मौजे मारते रहेंगे, बाकी रहेंगे? नहीं मेरे पैगंबर, व इज़न ला यलबसूना खिलाफा का ए बादा का, निकालना चाहते हैं तो निकाल दे मेरे पैगंबर, कोई हर्ज नहीं, दीन की खातिर हिजरत करके चला जाना, लेकिन आपके बाद, आपके यहां से चले जाने के बाद, खिलाफा का, आपके पीछे, आपके चले जाने के बाद, ला यलबसूना, वो भी नहीं ठहरेंगे, नहीं रह सकेंगे, इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़ा वक्त, बहुत थोड़ा वक्त रहेंगे। उनका भी मैं अल्लाह करीम दुनिया से सफ़े हस्ती से नाम मिटा दूंगा। मिटाया कि नहीं मिटाया? मेरे पैगंबर ने हिजरत की, हिजरत का दूसरा साल है, हिजरत का दूसरा साल है, 1.5 साल तकरीबन गुजरा मेरे पैगंबर को मक्का छोड़े हुए कि मार्का बदर का पेश आया, गज़वे बदर। उसमें बड़े बड़े मक्का के ये प्यारे पैगंबर को निकालने वाले और निकलने पे मजबूर करने वाले सरदार 70 मारे गए, जहन्नम रसीद हो गए, और बड़े बड़े उनके सरगने काफिर 70 कैदी बन गए, पकड़े जकड़े गए। अल्लाह ने उनको ला यलबसूना, ज्यादा देर मक्के में ठहरने नहीं दिया। अल्लाह फरमाते हैं ये सिर्फ आपके साथ मामला नहीं, मेरे पैगंबर जो आपसे पहले पैगंबर हो गुजरे, उनके साथ भी कौमें यही चालें चला करती थी, और उनके मुताल्लिक भी हमारा ये दस्तूर और कानून रहा, सुन्नता, यही दस्तूर चला आ रहा है। मन उनमें भी जो कद तहकीक अरसलना, भेजे हमने, कबला का, आपसे पहले मेरे पैगंबर, मिर रसूलिना, रसूल बना कर भेजे, जो आपसे पहले रसूल बना कर भेजे, उन्होंने भी खोल कर मसाला को बयान किया। कौम के लोगों ने उसको रोकने और नाकाम करने की कोशिश की। जब कोई चाल उनकी कामयाब ना हो सकी, फिर आए वो सियासी चालों पर, कभी डराने धमकाने पर, कभी तमा लालच देने पर, कभी मिन्नत समाजत करने पर, कभी किसी रंग में, कभी किसी रंग में। जब पैगंबरों ने उनकी बात ना मानी और मसाला को खोल कर बयान करते चले रहे, अपने हदफ की तरफ बढ़ते चले गए, मिशन को जारी रखा मेरे पैगंबर, फिर उन्होंने अपने अपने बस्तियों और इलाकों से उन्हें निकालने और हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। पैगंबरों के मद्दे मुकाबले लाए, इस्तेहजा किया, उनका मजाक उड़ाया, तौहीन और हतक करने पे उतारा है। अहले ईमान पैगंबर के मानने वालों पे जुल्म की इंतहा
انتہا کر دی تو ان کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ رہا، اور آپ کے مد مقابل کفار مکہ، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا یہی دستور اور قانون ہے۔ آپ کو انہوں نے نکلنے پر مجبور کیا، آپ تو ہجرت کر کے چلے گئے، مگر 2 سال پورے نہیں ہوئے کہ میدان بدر میں اللہ نے ان کو ذلیل کر کے تمہارے ہاتھوں مروا مروا کے دنیا سے مٹا دیا۔ سنتا، یہی دستور، قانون، لفظ سنت کا لفظی معنی قانون، دستور، عادت، طریقہ رہا ہمارا، من ان میں بھی جو قد ارسلنا، تحقیق بھیجے ہم نے، قبلہ کا آپ سے پہلے، من رسولنا، رسول بنا کر، تو ان کے معاملے میں اور ان کے دور میں بھی ہمارا یہی قانون رہا کہ کفار ظالموں کو ہم زیادہ دیر تک مہلت نہیں دیتے رہے۔ وَلَا تَجِدُ، اور آپ نہیں پائیں گے میرے پیغمبر، لِسُنَّتِنَا، ہماری سنت یعنی ہمارے دستور اور قانون میں، تحویلاً، کوئی تبدیلی۔ پہلے پیغمبروں کے زمانے میں ان کے مد مقابل کفار کے معاملہ میں ہمارا یہی قانون رہا، مہلت تو دی لیکن جب اس کی انتہا کر دی تو ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور ان کافروں کو اللہ نے دنیا سے مٹا ڈالا۔ میرے پیغمبر کوئی بات نہیں، یہ آپ کے ساتھ بھی وہی پہلے کافروں والی چالیں چل رہے ہیں، انہیں چلنے دو، آپ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھو۔ جب یہ وقت گزر جائے گا، آپ آزمائش اور امتحان کو عبور کر لیں گے، تو ان کو بھی زیادہ دیر دنیا کی موج مستی میں اللہ رہنے نہیں دوں گا، اور ان پہ بھی میری گرفت اور پکڑ آئے گی۔ جیسا قانون پہلوں کے لیے تھا اب بھی وہ بدلا نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اب بھی دستور اور قانون یہی ہے جو پھر غزوہ بدر میں عملی طور پہ نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔